बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूली फ़िक़्ह कोर्स की गुज़िश्ता क्लासेस से हमने जो मौजू शुरू किया था वो था हुक्म की तफसीलात, हुक्म की अक़साम। और हुक्म के तहत हमने हुक्म वज़ई की अक़साम को शुरू किया था। उसमें हमने सबब और शर्त इन दोनों की वजाहत पढ़ी थी और सबब और शर्त दोनों के दरमियान फ़र्क भी पड़ा था। आज हम देखते हैं इल्लत को। इल्लत का लुग़वी माना होता है किसी आरिज़ को कहा जाता है, बीमारी वगैरह को। जैसे अलील उस शख्स को कहते हैं ना, बीमार को, जिसको बीमारी लग जाए, तो इल्लत किसी बीमारी, किसी आरिज़ को कहते हैं। जहाँ तक उसूली फ़िक़्ह की बात है तो उसूली फ़िक़्ह में इल्लत की दो तारीफ़ें की जाती है, मुख्तलिफ अल्फाज में की जाती है, लेकिन दो तारीफ़ें इसकी बड़ी मशहूर है। एक तारीफ़ तो ये है कि इल्लत वो चीज़ है जिस पर दूसरी चीज़ का वजूद मौकूफ हो और ये इल्लत जो है ये उस दूसरी चीज़ के अंदर मुअस्सिर भी हो, तो उसको कहेंगे इल्लत। ठीक है, यानी इल्लत वो चीज़ है जिस पर किसी दूसरी चीज़ का वजूद मौकूफ हो और उस दूसरी चीज़ में इल्लत जो है ये मुअस्सिर भी हो, इसको कहते हैं इल्लत। और इसके अलावा उसूल फ़िक़्ह की बाज़ किताबों में इल्लत की तारीफ़ यूँ भी की गई है कि मा युनसबु इलैहिल हुक्म इब्तिदाअन, मा युनसबु इलैहिल हुक्म इब्तिदाअन या बिला वासिता। यानी इल्लत वो चीज़ है जिसकी तरफ इब्तिदाअन हुक्म की निस्बत की जाए, यानी हुक्म और इल्लत के दरमियान में किसी भी चीज़ का वास्ता ना हो। इल्लत और हुक्म के जो है वो डायरेक्ट एक दूसरे की तरफ मंसूब हो, तो उसको कहते हैं इल्लत। जैसे शराब के अलावा जो चीज़ें हैं उनकी मतलब जो मशरूबात है उनकी हुर्मत की इल्लत क्या है? नशआवर होना। अब जैसे ही वो नशावर होंगी तो हुर्मत का हुक्म लगेगा, तो हुर्मत के हुक्म में और नशावर होने में इन दोनों के दरमियान में कोई और चीज का वास्ता मौजूद नहीं है, इसको कहते हैं इल्लत। अब हम देखते हैं कि इल्लत और सबब में क्या फर्क है, फिर इल्लत और शर्त में क्या फर्क है। देखिए, इल्लत और सबब में एक बुनियादी फर्क तो ये है कि जैसे ही सबब वजूद में आता है या बाल्फाजी दीगर, यानी किसी भी चीज के लिए सबब का वजूद जरूरी है, यानी मुसब्बब के लिए सबब का वजूद जरूरी है। ठीक है जी। इल्लत जो है उस दूसरी चीज के लिए इल्लत का वजूद भी जरूरी है, लेकिन सबब जो होता है ये बाकायदा रीजन और वजह नहीं होती किसी दूसरी चीज के वजूद के लिए, यानी ये इल्लत के माने में नहीं है। ये सबब सबब जो है ये रीजन और वजह नहीं है दूसरी चीज के वजूद में आने के लिए। हाँ, एक अहम बुनियाद है और इसका वजूद जरूरी है, लेकिन ये रीजन और सबब यानी वजह नहीं होती। जबकि इल्लत के अंदर इल्लियत का माना पाया जाता है, वजह होती है, ये बाकायदा रीजन होती है दूसरी चीज के वजूद में आने की। इसी तरह बाज़ उलमा ये भी फर्क करते हैं, ये दूसरा फर्क ज्यादा मशहूर है कि सबब और हुक्म के दरमियान में वास्ता होता है इल्लत का। सबब और हुक्म के दरमियान में वास्ता होता है इल्लत का, जबकि इल्लत और हुक्म के दरमियान में किसी चीज का वास्ता नहीं होता। तो तरतीब यूं होती है कि सबसे पहले सबब होता है, उसके बाद इल्लत होती है और उस इल्लत के वास्ते से फिर हुक्म लागू होता है। ठीक है, तो ये है बुनियादी फर्क के सबब और इल्लत में क्या फर्क है। जहां तक इल्लत और शर्त की बात है तो इनमें एक वाज़ेह फर्क तो ये है कि जब इल्लत पाई जाएगी तो मालूल जो दूसरी चीज है वो भी वजूद में आ जाएगी खुद ब खुद, जबकि शर्त की मौजूदगी में वो जो दूसरी चीज है मशरूत वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आती। ठीक है, ये बड़ा एक अहम और बुनियादी फर्क है। और दूसरा, इस तरह उलमा एक और फर्क भी बयान करते हैं कि शर्त जो है उसकी मुनासबत जो होती है वो दूसरी चीज यानी मशरूत के साथ होती है। जैसे वुजू नमाज के लिए शर्त है, तो वुजू और नमाज में मुनासबत मौजूद है।
ٹھیک ہے، تو شرط کے اندر بذات خود کوئی خاص بات نہیں ہوتی، بلکہ شرط اور مشروط کا آپس میں ربط ہوتا ہے اور دونوں میں مناسبت ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک علت اور معلول کی بات ہے تو علت بذات خود، یعنی علت کے اندر جو مناسبت ہوتی ہے وہ اس کی ذات میں ہوتی ہے، معلول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قتل عامد کے اندر جو بنیادی قتل عامد جو ہے نا، یہ قصاص کی علت ہے نا، جان بوجھ کے قتل کرنا۔ اب مثلا یہ تو اس کے اندر قتل عامد کی جو اندر علت جو یا قتل عامد کے اندر جو مناسبت ہے عدوان یا ظلم، وہ اس کے اندر ہے۔ اس کا آگے حکم قصاص کا حکم لگے نہ لگے، وہ رسانہ قصاص کو معاف کر دیا، دیت لے لی، کچھ بھی ہو، حکم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ مناسبت یہاں اس علت کی ذات میں ہے، یعنی علت کی ذات کی بنیاد پر ہی حکم لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ ذرا باریک فروق ہے جو علماء جو ہے وہ علت اور سبب، علت اور شرط میں فرق کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے نمبر 4 پہ، اس کو کہتے ہیں علامت۔ علامت کا کیا مطلب ہے؟ علامت جو ہے ویسے تو نشانی کو کہتے ہیں علامت، ٹھیک ہے، لیکن علامت کا اصول فقہ میں اس کا مطلب، اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ما تعلق بالشیء من غیر تاثیر فیہ، ما تعلق بالشیء من غیر تاثیر فیہ، کہ وہ چیز جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز یا حکم متعلق تو ہو، لیکن یہ جو علامت ہے یہ اس میں کسی بھی قسم کا تاثیر اور اثر پیدا نہ کرے، نہ اس حکم کا وجود اس علامت پر موقوف ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اگر علامت نہیں ہوگی تو وہ حکم بھی نہیں ہوگا، نہیں، ایسا کوئی بھی اثر نہ ہو۔ تو علامت اس کو کہتے ہیں جس کا حکم کا جس کے ساتھ تعلق تو ہو، کچھ نہ کچھ پہچان ہو جائے گی، لیکن حکم کا دار و مدار اور حکم کا وجود جو ہے وہ علامت پر موقوف نہ ہو۔ مثلا مثال دیتے ہیں نا علماء کہ نماز کے اندر جو تکبیرات ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، اوپر جانا، نیچے جانا، یہ علامت ہے انتقال من رکن الى رکن آخر کی، یعنی امام ایک رکن سے دوسرے رکن میں جا رہا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ تکبیرات۔ لیکن یہ تکبیرات اس ارکان میں یا انتقال رکن میں مؤثر نہیں ہے کہ علامت ہوگی تو تب انتقال رکن ہوگا، علامت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا، نہیں، اس کا وجود اس پر موقوف نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں علامت، علامت میں کوئی زیادہ تفصیلات نہیں۔ اب آگے جو ہے نمبر 5 پہ، اس کو کہتے ہیں مانع۔ مانع کا کیا مطلب ہے؟ لغت میں تو مانع آپ کو پتہ ہے رکاوٹ کو کہتے ہیں، وہ چیز جو دوسری چیز کو کے لیے رکاوٹ ہو اس کو کہتے ہیں مانع، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے وجود پر دوسری چیز کا عدم وجود موقوف ہو۔ پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے، ما توقف على وجوده عدم وجود شيء آخر، ما توقف على وجوده عدم وجود شيء آخر، کہ ایک چیز کے وجود پر دوسری چیز کے عدم وجود کا موقوف ہونا، کہ بھائی صاحب اگر یہ پہلی چیز موجود ہوگی نا تو دوسری چیز موجود نہیں ہوگی، ہاں اگر یہ پہلی چیز نہیں ہے تو تب وہ دوسری چیز وجود میں آئے گی، ٹھیک ہے، کہ جس کے وجود پر دوسری چیز کا عدمی وجود موقوف ہو اس کو کہتے ہیں رکاوٹ۔ رکاوٹیں بہت ساری ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر موانع یا مانع کی علماء 2 قسمیں بتاتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں مانع الحکم اور دوسری قسم کو کہتے ہیں مانع السبب۔ دونوں کو سمجھیے آپ، مانع الحکم اور مانع السبب۔ مانع الحکم کا مطلب ہوتا ہے ایسی رکاوٹ کہ جو وجود میں آئے گی تو حکم نہیں لگے گا، اگر یہ رکاوٹ آ گئی تو حکم آپ نہیں لگائیں گے۔ مثال کے طور پر قتل جو ہے، قتل عمد،
وہ جیسے ہی قتل عامد وجود میں آتا ہے تو قصاص کا حکم لگتا ہے نا. لیکن اگر قتل عامد اور قصاص کے درمیان میں ایک رکاوٹ آ گئی, وہ رکاوٹ ہے ابوت. ابوت باپ ہونا, کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا, تو اب قتل عامد تو پایا گیا, قصاص کا حکم لگنا چاہیے, لیکن دونوں کے بیچ میں ایک مانع اور رکاوٹ آ گئی جس کو شریعت نے رکاوٹ قرار دیا. وہ کیا ہے؟ باپ ہونا. تو باپ ہونے نے رکاوٹ ڈال دیا قصاص میں, اب قصاص کا حکم نہیں لگے گا. تو کوئی بھی باپ, یہ شرعی حکم ہے کہ باپ جب بیٹے کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر, تو باپ سے قصاص نہیں لیا جاتا. ہاں تعزیری سزا ہے, وہ الگ بات ہے. تو ابوت جو ہے یہ قصاص کے حکم کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے, اس کو کہتے ہیں مانع الحکم. دوسری قسم ہے مانع السبب. مانع السبب کا مطلب ہوتا ہے ایسی رکاوٹ جو کسی سبب میں آنے کے لیے یا سبب بننے کے لیے مانع اور رکاوٹ ہو. یعنی اگر یہ رکاوٹ موجود ہو گئی تو سبب جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا, اور جب سبب وجود میں نہیں آئے گا تو حکم بھی نہیں آئے گا. مانع اور حکم میں جو رکاوٹ تھی اس نے ڈائریکٹ حکم کو روک دیا تھا, جبکہ مانع اور سبب میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مانع یا رکاوٹ ہے یہ سبب کو روک لیتا ہے, سبب وجود میں نہیں آتا, اور جب سبب وجود میں نہیں آتا تو پھر اس کے بعد حکم بھی وجود میں نہیں آتا. مثال دیکھیے, زکوٰۃ کے لیے سبب کیا ہے؟ نصاب ہے نا. زکوٰۃ کا وجوب ایک حکم ہے, زکوٰۃ کا وجوب ایک حکم ہے, اس کے لیے سبب ہے نصاب زکوٰۃ. ٹھیک ہے جی. اب ایسا کوئی مانع یا رکاوٹ جو اس نصاب کو روک دے وجود میں آنے کے لیے, تو نصاب بھی نہیں ہوگا اور پھر حکم یعنی وجوبی زکوٰۃ بھی نہیں لگے گا. مثلا قرض, میرے پاس جیب میں 10 لاکھ روپے موجود ہے, تو یہ نصاب ہے نا, زکوٰۃ ہونا چاہیے, لیکن میرے اوپر 15 لاکھ روپے قرض بھی ہے. تو اس قرض نے, یہ قرض جو ہے یہ مانع اور سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرض نے نصاب کو وجود میں آنے کے لیے روک دیا. قرض نے, یہ مانع اور سبب ہے, سبب کو روک دیا نصاب کو. جب نصاب نہیں ہے تو آگے حکم بھی نہیں لگے گا وجوبی زکوٰۃ کا. اس کو کہتے ہیں مانع السبب. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مانع. بہرحال معنی سے متعلق جو بنیادی تفصیلات ہے بس اتنی ہے, باقی کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ہے. اب آگے دیکھتے ہیں رخصت اور عزیمت. یہ دو قسمیں جو ہے نا, رخصت اور عزیمت, بعض اصول فقہ کی کتابوں میں ان کو حکم تکلیفی کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے, اور بعض اصول فقہ کی کتابوں میں ان دونوں کو حکم وضعی کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے. جو معاصر علماء ہے ان میں سے اکثر نے اس کو حکم وضعی کی اقسام میں شمار کیا ہے. بہرحال ان دونوں کا تعارف دیکھ لیتے ہیں, کہ عزیمت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد رخصت کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, نمبر 7 والا پہلے دیکھ لیجیے. عزیمت کا لغوی معنی ہے پختہ ارادہ کرنا, پختہ ارادہ کرنا, اور اصول فقہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ حکم جو اصلی ہو اور عذر پر مبنی نہ ہو. یہ ہے عزیمت کی تعریف. وہ حکم جو اصلی حکم ہو اور جو کسی انسان کے عذر پر مبنی نہ ہو, کسی عذر کی وجہ سے وہ حکم نہ دیا گیا ہو, اس کو کہتے ہیں اصلی حکم, جس کا عذر کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, وہ ہے عزیمت. عربی میں بعض علماء نے اس کی تعریف ہی کی ہے, اصل من الاحکام غیر متعلق بالعوارض. ٹھیک ہے, جو احکام کے اندر اصلی حالت ہو اور عوارض کے ساتھ متعلق نہ ہو. اصل من الاحکام غیر متعلق بالعوارض. مثال کے طور پر ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے اور 6 سنتیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو حکم ہے یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے. مغرب کی نماز 3 فرض 2 سنتیں, یہ حکم ہے جی, یہ عزیمت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح روزہ رکھنا, رمضان میں آ گیا, روزہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے جی, رمضان کے اندر روزے کی فرضیت یہ عزیمت ہے. ٹھیک ہے, تو تمام وہ احکامات جو اپنے اصلی حالت میں ہو, ان کا اعذار اور عوارض کے ساتھ تعلق نہ ہو, ان کو کہتے ہیں عزیمت. ٹھیک ہے, اسی عزیمت کے تحت ہی وہ قسمیں آتی ہے. بعض علماء نے اس کی ترتیب یوں بھی کی ہے کہ بھئی عزیمت کی کئی قسمیں ہیں.
مثلا فرض، واجب، مستحب یعنی مندوب، حرام، مکروہ اور مباح. یہ جو 6 قسمیں ہیں، بعض علماء نے ان 6 قسموں کو عزیمت ہی کی قسمیں قرار دیا کہ یہ عزیمت کے تحت آتی ہے. بہرحال مختلف ترتیب ہے، طریقے ہیں. اب آتا ہے دوسری قسم کی طرف، یا جو نمبر 6 ہے، رخصت. کہ رخصت کا کیا مطلب ہے؟ رخصت کا لغوی معنی ہے سہولت اور آسانی. سہولت اور آسانی. اور اصطلاح میں اس کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ شریعت کے وہ احکامات جس کا تعلق لوگوں کے عذر کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، وہ احکامات جس کا تعلق لوگوں کے کس کے ساتھ ہو؟ عذر کے ساتھ ہو. یعنی الحکم یعنی ما یبنی علی العوارض تخفیفا. ما یبنی علی العوارض تخفیفا، لوگوں کی سہولت کے لیے عذر کی بنیاد پر، عوارض کی بنیاد پر جو حکم شریعت نے دیا ہے. بعض علماء نے اس کی تعریف یوں بھی کی ہے ذرا لمبی کر کے کہ ما وسع للمکلف فی فعله بعذر مع قیام السبب. کہ ٹھیک ہے سبب موجود ہے سارا کا سارا، لیکن اس کے باوجود مکلف کو عذر کی وجہ سے وسعت اور سہولت اور گنجائش دے دی گئی. مثلا سفر میں 4 رکعت کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت قصر ہو جاتی ہے، یہ رخصت ہے. مجبوری میں مر رہا ہے ایک انسان اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو خنزیر کھانے کی اجازت دی گئی، رخصت ہے. اس کا تعلق عذر کے ساتھ ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں رخصت. ٹھیک ہے. رخصت کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہے. اگر آپ نے قواعد فقہیہ کی بحث پڑھی ہو، اس میں آتا ہے نا کہ المشقۃ تجلب التیسیر. وہاں اس کے تحت علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی رخصت کی بنیاد پر عبادت جو ہے وہ عادی کر دی جاتی ہے، جیسے نماز ہے عادی کر دی گئی. کبھی جو ہے تاخیر کی اجازت دے دی جاتی ہے، جیسے روزے ہیں. سفر میں آپ چلے گئے، بعد میں روزے رکھ لیں، آپ سفر میں نہیں رکھ سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز کی حالت بدل دی جاتی ہے، جیسے کہ نماز، جیسے حالت جنگ میں نماز. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل وہ چیز ہی ساقط کر دی جاتی ہے رخصت کی بنیاد پر، جیسے حیض اور نفاس وغیرہ میں رمضان نماز کا ساقط ہونا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رخصت کی بنیاد پر حکم کے بجائے کوئی اور حکم جاری ہوتا ہے، جیسے پانی نہیں ہے یا پانی نقصان دہ ہے تو تیمم. تو مختلف صورتیں ہیں اس کی. فقہی احکامات کو دیکھیں انسان کو، وہ تو الگ بات تھی. لیکن رخصت کا حکم سمجھیے آپ. اب عزیمت کا حکم تو سمپل ہے کہ اگر انسان کو شرعی عذر لاحق نہیں ہے تو عزیمت پر، اور وہ بالغ وغیرہ ہے تو عزیمت پہ عمل کرے گا، ضروری ہے. فرض فرض ہے، واجب واجب ہے. رخصت کا حکم کیا ہے کہ شریعت نے جو رخصت دی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جائز ہے یا نہیں. عام حالات میں رخصت پہ آپ عمل کریں، یعنی اگر عذر ہے تو آپ کو شریعت نے رخصت دی ہے، لہذا آپ رخصت پہ عمل کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے. اور اگر آپ رخصت چھوڑ کے عزیمت پہ عمل کر رہے ہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں. عام حالات میں آپ کو اختیار ہوتا ہے. مثلا سفر میں ہیں آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑے، لیکن اگر آپ روزہ نہیں چھوڑ رہے، روزہ رکھ رہے، آپ کہہ رہے بھی مجھ میں طاقت ہے تو رکھے، عزیمت پہ عمل کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو کر رکھے نہ رکھے. عام حالات میں تو یہ حکم ہے. دوسری سچویشن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رخصت پہ عمل کر سکتے ہیں، عزیمت پر بھی، لیکن عزیمت پر عمل کرنا رخصت سے زیادہ اولا اور بہتر ہوتا ہے. یعنی عزیمت اولا اور بہتر ہے بنسبت رخصت کے بعض صورتوں میں. جیسے کسی انسان کو کلمہ کفر پر مجبور کر دیا دوسرے نے، اب دل مطمئن ہے تو آپ زبان سے کلمہ کفر جاری کر سکتے ہیں نا اکراہ میں. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ رخصت پہ عمل کر سکتے ہیں، زبان سے کلمہ کفر جاری کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے عزیمت پہ عمل کر لیا اور زبان سے کلمہ کفر جاری نہ کیا اور آپ جو ہے جان دے دی آپ نے، تو آپ شہید ہیں، اور یہ آپ نے بہتر پہ عمل کر دیا. ٹھیک ہے. تیسری سچویشن، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا بلکہ رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی ہے بعض صورتوں میں کہ جو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا ضروری اور لازم ہے، عزیمت پہ آپ عمل نہیں کر سکتے ورنہ گناہ ہوگا. مثال کے طور پر سخت مجبوری ہے، آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، بھوک ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اتنی سخت بھوک ہے کہ آپ مر جائیں گے، سامنے خنزیر ہے اور آپ پر تقویٰ کا بوجھ پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا لیکن نہیں کھاؤں گا. بھائی جب شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے، قرآن کے اندر آیا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا تھا، شریعت نے ہی اس کو حلال قرار دیا.
تو ایسے رخصت میں آپ کے لیے خنزیر کھانا اور جان بچانا واجب اور ضروری ہے، ایسے رخصت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نے عزیمت پر عمل کر دیا تو آپ گناہگار ہوں گے، جان جائے گی تو خودکشی شمار ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رخصت کے مختلف حالات ہوتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو بہرحال یہ حکم وضعی کی اقسام، یہ حکم تکلیفی اور حکم وضعی کا ایک خاکہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ یہ جو ساری قسمیں ہیں یہ تو حکم تکلیفی کی ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ حکم وضعی کی اقسام ہے، علت، شرط، سبب، علامت اور مانع، ٹھیک ہے؟ اور رخصت اور عزیمت بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں حکم کے اندر، پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ حکم کی اقسام، دوسری بات ہے حاکم، حاکم کے بارے میں دو تین باتیں جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں دو ہی باتیں آپ سمجھ لیں تو کافی ہے۔ ایک حاکم کا تعارف، حاکم کون ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مسئلہ حسن اور قبح، یہ بھی بڑا مشہور مسئلہ ہے اصول فقہ کا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ حسن اور قبح، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، جہاں تک پہلی بات ہے حاکم کا تعارف کہ حاکم کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حاکم کس کو کہتے ہیں، اس کی اگر آپ آسان تعریف کرنا چاہیں تو حاکم کا مطلب ہوتا ہے، اچھا، حاکم کا مطلب ہوتا ہے احکامات دینے والا، حکم دینے والا، وہ ذات جو حکم جاری کرے اور آپ پر حکم کو لازم کر دے، اس کو کہتے ہیں حاکم۔ بالفاظی دیگر کیا کہا جا سکتا ہے حاکم؟ واضع الاحکام، واضع عین کے ساتھ، عین کے ساتھ کیا مطلب ہوگا؟ من ہوا واضع الاحکام ومثبتها ومنشئها ومصدرها، وہ جو احکامات وضع کرتا ہے، احکامات کو ثابت کرتا ہے، حکم پیدا کرتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حاکم۔ اب حکم کی تعریف پیچھے ہم نے پڑھی تھی، خطاب اللہ، تو اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ حاکم کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حقیقی معنوں میں حاکم ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حکم صرف وہی ہے جو اللہ جاری کرے۔ اس پر قرآن و حدیث کی بہت ساری آیات اور حدیث موجود ہے، ان الحکم الا للہ الا له الحکم ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ٹھیک ہے؟ تو اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حاکم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم جو سنت سے بھی احکامات اخذ کرتے ہیں اور قیاس سے بھی کرتے ہیں، اجماع سے بھی، وہ وہاں سے بھی تو احکامات جاری ہوتے ہیں نا۔ تو علماء کہتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں حاکمین نہیں ہیں، وہ حقیقی معنوں میں حکم جاری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے ہیں اسی کی تشریح کر رہے ہیں، اسی کی پہچان کرا رہے ہیں اور اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سنت اس لیے حاکم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سنت سے ہم اس لیے احکامات اخذ کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نا۔ اسی طرح قیاس اور اجماع وغیرہ سے ہم احکامات کا استنباط نہیں کرتے، احکامات کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں قرآن و سنت سے ہی احکامات کا استنباط ہوتا ہے، تو اس سے اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں اصول فقہ میں کہ حاکم حقیقی معنوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں تو کوئی اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ حسن و قبح۔ مسئلہ حسن و قبح کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم افعال کرتے ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے، یا جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، زنا کرنا، شراب پینا، اس طرح کے جو انسان کے افعال ہیں، اس کے اندر کچھ افعال حسین ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، جن کو حسن کہا جاتا ہے کہ ان میں حسن ہے۔ کچھ افعال قبیح ہوتے ہیں، ان میں برائی اور قباحت ہوتی ہے، جیسے شراب پینا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال ہوتا ہے کہ ان افعال کے اندر جو یہ حسن ہے یا یہ جو قبح اور برائی ہے، کیا عقل کے ذریعے ہم ان افعال کا حسن اور قبح معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا صرف اور صرف شریعت ہمیں بتائے گی کہ زنا قبیح چیز ہے، اس کے اندر قبح ہے،
عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا. یا نماز اچھی چیز ہے، اس میں حسن ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو افعال کرتے ہیں یا جن افعال سے بچتے ہیں، تو جن افعال کے اندر حسن ہے اور جن افعال کے اندر قبح ہے، کیا یہ حسن اور قبح ہم صرف عقل کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں؟ انبیاء کے واسطوں کے بغیر، شریعت کے واسطے کے بغیر ہم صرف عقل کے ذریعے سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال ہے نا بنیادی طور پر. تو اس میں سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ بھئی افعال کے اندر جو حسن یا قبح ہے، اس حسن یا قبح کا مطلب کیا ہے، پہلے اس کو متعین کرنا ہے اور پھر جس میں علماء کا، اصولیین کا اختلاف ہے اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حسن اور قبح ان الفاظ کا کیا مطلب ہے. حسن کا مطلب یا قبح کا کیا مطلب ہے، اچھائی یا برائی کا مطلب کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اچھائی اور برائی. اس پر آج کل بڑی بحثیں ہوتی ہے کہ کسی چیز کا اچھا برا ہونا ہم اپنے عقل سے معلوم کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے شریعت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اچھائی اور برائی، علماء کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کی بنیادی طور پر 3 مطلب ہوتے ہیں. حسن یا قبح کے کتنے مطلب ہوتے ہیں؟ 3. پہلا مطلب ہے طبیعت کو کسی چیز کا اچھا لگنا اور کسی چیز کو برا لگنا. انسان کے یعنی جس کا تعلق ذائقے کے ساتھ ہو، انسان کی طبیعت کے ساتھ ہو. مثال کے طور پر حلوہ میٹھا ہے، بعض لوگوں کو اچھا لگے گا، بعض لوگوں کو برا لگے گا. یا کڑواہٹ، اب کڑواہٹ ہے، اس کو لوگ قبیح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جن چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کھانے پینے اور ذائقے، ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح کے اعمال کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق تو ہے عقل کے ساتھ، عقل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا، یہ اس کا ذائقہ برا ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے. تو اچھا یا برا ہونا جس کا تعلق صرف اور صرف ذائقے وغیرہ کے ساتھ اور انسان کے طبیعت کے ساتھ ہو، وہ تو عقل سے معلوم ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے اور اس میں اختلاف کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کوئی شرعی حکم ہے نہیں. نمبر 2، دوسرا حسن اور قبح کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حسن کا مطلب ہم کیا لے لیں؟ صفت کمال. اور قبح کا مطلب ہم لے لیں صفت نقص. یعنی انسان کے اندر اگر کمال ہوگا تو اچھی بات ہے، حسن ہے. انسان کے اندر اگر نقص ہوگا تو یہ قبح اور بری بات ہے. مثال کے طور پر علم حسن ہے، اس کو تو آج کل ہر ایک سمجھتا ہے. نالج حسن ہے، اس سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے. کرم سخاوت حسن ہے، اس سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے. اور جہالت قبح ہے، کیوں؟ اس سے انسان میں نقص پیدا ہوتا ہے. ظلم یہ بھی قبح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ادراک بھی، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں صفت کمال اور صفت نقص کے معنی میں اگر آپ حسن اور قبح کو لیں گے تو اس کا بھی ادراک اور اس کا بھی علم جو ہے وہ عقل کے ذریعے ہو جاتا ہے. ہر ایک انسان عقل سے معلوم کر سکتا ہے کہ بھئی علم حاصل کرو، اچھا حسن ہے اس میں، جہالت میں قبح ہے. ٹھیک ہے. اس کا ادراک عقل سے ہو سکتا ہے. اب جو بحث ہماری ہے وہ یہ تیسرا نقطہ ہے کہ حسن اور قبح کا تیسرا مطلب. حسن اور قبح کا تیسرا مطلب یہ ہے، حسن کا مطلب یہ ہو کہ بھئی وہ کام جس کا کرنا ضروری یا جائز ہو اور اس پر آخرت میں ثواب ملے. اور قبح کا مطلب یہ ہو، قبیح، کہ وہ کام جس کا کرنا ناجائز ہو، بچنا جس سے ضروری ہو، ورنہ اس کے کرنے پر آخرت میں عذاب ملے. سمجھایا؟ یہ ہے اصل چیز. یعنی حسین افعال کا مطلب کیا ہوگا یہاں؟ وہ افعال جس کا کرنا ضروری یا جائز ہو اور اس کے کرنے پر آپ آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا، تو وہ افعال حسین ہے. قبیح افعال کون سے ہوں گے؟ وہ افعال جس کے کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر آپ کریں گے تو آخرت میں آپ کو عذاب ملے گا، وہ ہے قبیح افعال. اب ایسے افعال کا ادراک اور ایسے افعال کو ہم عقل کے ذریعے پہچان سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ہم شریعت اگر نہ بھی ہو، ہمارے لیے شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم عقل کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ زنا ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے ورنہ آخرت میں عذاب ملے گا. شراب پینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ورنہ آخرت میں عذاب ملے گا. اسی طرح نماز پڑھنا ضروری ہے تاکہ آخرت میں ثواب ملے. تو کیا یہ جو چیزیں ہیں جس سے ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا یا سزا ہوگی، اس کا ہم صرف عقل کے ذریعے ادراک کر سکتے ہیں اگر شریعت نہ ہو؟ انبیاء کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر انبیاء نہ بھی ہو تو بھی ہم عقل کے ذریعے ان چیزوں کی پہچان کر سکتے ہیں یا نہیں؟
اس میں پھر اصولیین کی 3 رائے ہے. ٹھیک ہے، علماء اور اصولیین کی اس میں کتنی رائے ہے؟ 3. نمبر 1 معتزلہ، نمبر 2 اشاعرہ، یہ عقائد کے اندر ہے نا، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، اور تیسری رائے ہے ماتریدیہ کی. ٹھیک ہے، یہ 3 بنیادی رائے ہیں. پہلی رائے معتزلہ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معتزلہ کی کیا رائے ہے. معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو تیسرا معنی ہے نا افعال کا حسن اور قبح، یہ عقلی ہے. افعال کے اندر حسن اور قبح کیا ہے؟ عقلی ہے. عقلی کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم عقل کے ذریعے سے افعال کا حسن اور قبح معلوم کر سکتے ہیں، انبیاء اور رسولوں اور کتابوں اور شریعت کے بغیر بھی، اس کے واسطے کے بغیر بھی ہم عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے افعال پر اچھے اثرات مرتب ہو گیا آخرت میں ثواب ملے گا، اور کون سے افعال پر آخرت میں عذاب ملے گا. یہ ہم عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ افعال کے اندر بذات خود تاثیر ہوتی ہے، افعال کے اندر بذات خود حسن و قبح ہوتا ہے، شریعت کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو معتزلہ کی رائے ہے، معتزلہ کی رائے، اس سے 2 نتائج اس پر مزید مرتب ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ضروری ہے وہ. ایک یہ کہ جب عقل سے ہی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے افعال اللہ کو اچھے لگتے ہیں، کون سے افعال اللہ کو برے لگتے ہیں، ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، جب عقل سے معلوم کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کو دعوت نہیں پہنچی یا انبیاء کے آنے سے پہلے کے جو لوگ تھے، مثلا اسلام کے آنے سے پہلے جو اہل فطرت لوگ تھے، جن کو دین کا مطلب پیغام نہیں پہنچا تھا، جن کے پاس انبیاء نہیں گئے تھے، تو ان کو بھی، وہ بھی اگر عبادات نہیں کریں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو بھی آخرت میں عذاب ملے گا معتزلہ کی رائے کے مطابق. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل تو تھی، تو عقل سے معلوم کر لیتے کہ کون سے افعال سے ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا، کون سے افعال سے آخرت میں عذاب ملے گا. تو یہی وجہ ہے کہ معتزلہ کے ہاں انبیاء اور رسول جن لوگوں کے پاس نہیں گئے یا جن لوگوں کے پاس دعوت نہیں پہنچی، ان کو بھی آخرت میں ان سے بھی سوال ہوگا کہ ایمان کیوں نہیں لائے، تاکہ ان کو بھی عذاب دیا جائے گا. ایک پوائنٹ. معتزلہ کی ایک اور پوائنٹ یہ بھی ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن افعال کے بارے میں ہم نے عقل کے ذریعے معلوم کر دیا کہ یہ افعال اچھے ہیں، تو اللہ پر واجب ہے کہ ان کے کرنے کا حکم کرے، اور جن افعال کو ہم نے عقل کے ذریعے سے معلوم کر دیا کہ افعال برے ہیں، تو اللہ پر واجب ہے کہ اس سے منع کرے. ان کی رائے میں یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، اس کو ہم نے عقل کے ذریعے سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ اچھے ہیں، اور اللہ پر واجب تھا کہ اس کا حکم کرے، اس لیے اللہ نے اس کا حکم کیا ہے. اور زنا، شراب، یہ چیزیں جو ہے یہ ہم نے عقل سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ برا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر واجب تھا کہ اس کو منع کرے. تو انہوں نے اللہ پر بھی واجب کر دیا عقل کے ذریعے. تو یہ معتزلہ کے رائے کے دوسرا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم دوسری رائے کی طرف، اشاعرہ، ابو الحسن اشعری رحم اللہ اور ان حضرات کی رائے. ان حضرات کی رائے معتزلہ سے بالکل الٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حسن الافعال وقبح الافعال لا يدرك بالعقل بل يدرك بالرسل وبالشریعہ وبالکتب. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی افعال کا حسن اور قبح اس تیسرے معنی میں جو ہم نے بتایا تھا کہ بھائی ثواب ملے یا عذاب ملے گا، وہ ہم عقل کے ذریعے سے بالکل نہیں پہچان سکتے. عقل کا کوئی بھی یہاں تعلق نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور رسولوں نے ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو، اس میں حسن ہے تو ہم پڑھیں گے. انبیاء اور رسول نے بتایا کہ زنا سے بچو، شراب سے بچو، تو اس میں قبح ہے، تو تب ہمیں پتہ چلا. تو افعال کا حسن اور قبح کا ادراک صرف اور صرف شریعت سے ہوگا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان الحسن والقبح شرعیان، یہ حضرات کہتے ہیں. اچھا، تو ان حضرات کے ہاں اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ جن لوگوں کے پاس انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی، ان سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نہیں پہنچی. شریعت نہیں پہنچی تو عقل کے ذریعے سے تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون سے افعال اچھے تھے جس پر ثواب ملے گا، کون سے نہیں. تو جب عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا اور شریعت ان کو پہنچی نہیں ہے، تو اس لیے ان سے قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اہل فطرت لوگ تھے، ان کے ہاں ان پر ایمان لانا واجب نہیں تھا.
اور ان سے قیامت کے دن ایمان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے نا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں نا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بنیادی نتیجہ ہے ان کا. اور دوسرا یہ بھی نتیجہ ہے ان کا کہ عقل کے ذریعے آپ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں کر سکتے کہ عقل کے ذریعے سے جو اچھی چیز حسین ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کا حکم کرے، عقل کے ذریعے جو چیز بری ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اس چیز سے منع کرے. نہیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا شاعر ہے کہ ہاں. چلے آ جائیے آپ تیسرے پوائنٹ کی طرف، ماتریدیہ. ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ اور ان کے حضرات، بلکہ اکثر حنفیہ کی بھی یہ رائے ہے، بعض حنابلہ، بعض اصولیین، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم اور حنفیہ اور ابو منصور ماتریدی اور ان کے حضرات جو ہے ان سب کی یہ رائے ہے. تیسری رائے یہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ان الحسن والقبح عقلیان، کہ حسن اور قبح عقلی چیزیں ہیں. افعال کے اندر جو حسن ہے وہ بھی عقل کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سے افعال میں حسن ہے، اور افعال کے اندر جو قبح ہے وہ بھی عقلی ہے، عقل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سے افعال جو ہے وہ قبیح ہے. یہ عقلی ہے. کیوں؟ اشیاء کے اندر جو حسن ہے وہ بھی ذاتی ہے، اشیاء کے اندر قبح وہ بھی ذاتی ہے، شریعت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن اب ایک بات سمجھیے، اب آپ کہیں گے معتزلہ اور ماتریدیہ میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا. تو معتزلہ اور ماتریدیہ میں بنیادی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افعال کے اندر حسن اور قبح یہ عقلی تو ہے، ماتریدیہ کہتے ہیں عقل سے معلوم تو ہوتا ہے، لیکن یہ جو حسن ہے کسی چیز کا یا قبح ہے یہ تقاضا نہیں کرتا، طلب کا تقاضا نہیں کرتا یا ثواب اور عقاب کا تقاضا نہیں کرتا. کیا مطلب؟ یعنی آپ نے عقل سے معلوم کر دیا کہ فلاں فعل اچھا ہے تو ٹھیک ہے معلوم تو کر لیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کا حکم بھی کرے گا. ممکن ہے آپ کی عقل نے غلطی کی ہو، آپ نے عقل کے ذریعے معلوم کر لیا کہ فلاں فعل قبیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اللہ پر لازم ہو کہ اس سے منع کرے. یہ ممکن ہے کہ عقل کے ذریعے سے بعض افعال حسین معلوم ہو اور اللہ اس کا حکم نہ کرے. یہ بھی ممکن ہے کہ عقل کے ذریعے بعض افعال جو ہے وہ قبیح ہو لیکن اللہ اس سے منع نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل شارع نہیں ہے، شارع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ثواب اور عقاب یہ تو شریعت پر موقوف ہے، لیکن پھر بھی عقل کے ذریعے سے حسن اور قبح افعال کا معلوم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال شریعت وہی ہوگی جو اللہ حکم کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ حسن اور قبح آپ عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں فلاں ٹیبلٹ کھاؤں گا، گولی یا جو فلاں نہیں، میں ٹیبلٹ کھاؤں گا تو میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ٹیبلٹ میں یہ حسن ہے کہ سر کا درد ٹھیک کرتا ہے. لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا ٹیبلٹ آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ دکان جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو کوئی ایک کنفرم کر کے بتائے گا کہ آپ کے لیے مناسب یہ والا ہے. تو دیکھا آپ نے، تو یہ بات پھر شریعت کا ہے کہ شریعت پردہ اٹھا دیتا ہے، معلوم کر کے بتا دیتا ہے کہ ہاں آپ نے عقل بھی لڑائی اور عقل سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ کچھ افعال جو ہے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو تو وہ افعال اچھے ہوں گے، لیکن وہ کون سے ہے؟ وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یہ شریعت بتائے گا. ایسے افعال جس میں ظلم ہو وہ جو ہے اس میں قبح ہے تو وہ شریعت بتا دے گا کہ یہ والے. بہرحال تو ماتریدیہ کے یہاں بھی دو نتائج ہوں گے. ایک نتیجہ یہ کہ شریعت کے آنے سے پہلے کے جو لوگ تھے یا جن لوگوں کو شریعت نہیں پہنچی ان سے مطالبہ نہیں ہوگا قیامت میں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کے ذریعے سے اگرچہ ان کو حسن و قبح معلوم تھا لیکن شریعت نہیں تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو شریعت کا آنا ضروری ہے. تو اشاعرہ اور ماتریدیہ اس بات پر متفق ہے کہ جن کے پاس دعوت نہیں پہنچی یا انبیاء نہیں پہنچے ان سے مطالبہ نہیں ہوگا. اور دونوں اس بات پر متفق ہے کہ عقل سے جس چیز کا حسن معلوم ہو جائے یا عقل سے جس چیز کا قبح معلوم ہو جائے اللہ پر وہ چیز واجب نہیں ہوتی. عقل سے جو چیز حسن معلوم ہو گیا تو اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اس کو حکم کرے. عقل سے جو چیز کا قبح معلوم ہو گیا اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اس کا وہ حکم کرے. تو ادھر سے فرق ہو جائے گا معتزلہ کے ساتھ، اور ماتریدیہ اور اشاعرہ کا تقریباً رزلٹ ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال خلاصہ تھا مسئلہ حسن و قبح کا. یہ بڑی تفصیلی بحث ہے اس میں، لیکن میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم محکوم فی کو دیکھیں.